बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। सब बातें करने से पहले एक बात मैं आपको बताता चलूं कि पैगाम क्लब, इसके मेंबर बनने के लिए आप जितना अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, हमें बिल्कुल उम्मीद थी कि ऐसे ही वार्म वेलकम आपकी तरफ से आएगा, मोहब्बत का इजहार करेंगे। और ये मोहब्बत दीन के हवाले से है, ये दावत दीन के काम को फैलाने के हवाले से है। सो ऐसी बात जो कि आपसे रिलेट करती हो और बहुत खूबसूरत हो, तो उससे ही आगाज़ किया जाए तो मुझे लगा ये सबसे बेहतर रहेगा। तो जनाब, आज है 17 रजब और आपको पता है हुर्मत वाला महीना है। वैसे तो आज हमारी जो इस साल की 6 जनवरी हमारी डेट है, लेकिन जब हम हुर्मत वाले महीनों की बात करते हैं तो उसकी हुर्मत को बरकरार रखने के लिए और जो हमें हुक्म दिया गया है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हमने अपनी ज़िंदगियों को ऐसा ही बना लिया है कि हम गुनाह करते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं। आम तौर पे अगर छोटी सी भी बात हम देखें तो हम बिला वजह झूठ बोल देते हैं। हमारी तबीयत, हमारे मिजाज में झूठ बोलना अब गुनाह समझा ही नहीं जाता है, गलत समझा ही नहीं जाता। हम कम से कम इन छोटी छोटी चीज़ों पे तो ख़ुद को कंट्रोल करना शुरू करें, फिर बड़े ऐसे काम जो गुनाह हमसे सरजद हो जाते हैं हम उनसे भी बचने की कोशिश कर सकते हैं। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक जो किताब इलाही है, जो कुरान मजीद है, उसमें 12 की है। और उसी दिन से जब से आसमान और ज़मीन को उसने पैदा किया है, उनमें से 4 हुर्मत और अदब के हैं। यही दुरुस्त दीन है। तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो और तुम तमाम मुश्रिकों से जिहाद करो जैसे कि वो तुम सबसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। सूरह तौबा में ये कहा गया है और हमें अपने तर्ज़ अमल, अपनी ज़िंदगियाँ इसके मुताबिक ढालनी चाहिए। बहुत बड़े चेंज के लिए पहले छोटे छोटे चेंज करना ज़रूरी है। ऐसी पॉजिटिव तब्दीलियाँ, ऐसी मस्बत तब्दीलियाँ जो ज़िंदगी में शामिल करें हम, एक खूबसूरत तब्दीली, बड़ी तब्दीली, वाज़ेह तब्दीली की तरफ हमें लेके जा सकती है। सो हम हुर्मत वाले महीनों में भी गुनाह ना छोड़ें तो फिर कब छोड़ेंगे? ये जी हमारा आज का टॉपिक भी है, जिस पे मैंने चंद सतरें आपके सामने रखी हैं। पैगाम क्लब, जिसका मैंने आपको बताया, उसके आप मेंबर बन सकते हैं और इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप हमारे गिवन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। जैसे लाइव नंबर मैं आपको बताया करता हूँ, कॉल करके आप उसमें शामिल हो सकते हैं, बल्कि आप किसी भी वक्त सुबह वतन के प्रोग्राम में, हमारे सेगमेंट में जो पहला है, इसमें आप कॉल करके पैगाम क्लब मेंबर के लिए अपनी शमूलियत कर सकते हैं। वी आर ऑन इट कि आपको बारकोड स्कैन दे दिया जाए। हम बारकोड आपको देंगे जिससे आप स्कैन करेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप स्कैन करके आप अपना अतिया, ज़कात, सदकात जो भी देना चाहते हैं, आप पैगाम टीवी को इरसाल कर सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल आर ऑलरेडी जॉइनिंग अस जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छा लगता है, लेकिन देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। ये चेन के साथ चेन मिलेगी, हाथ के साथ हाथ मिलेगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया के कोने कोने तक, आई रिपीट, दुनिया के कोने कोने तक इंशाअल्लाह ताला, जो पैगाम की कोशिश है, हमारा मकसद हयात भी यही है कि अल्लाह ताला के दीन को, मुस्तनद कुरान और हदीस की जो बातें हैं, जो असल हकीकत है, दीन असल जो है, वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए हम सब मिलकर अपना हिस्सा डालते हैं। इसी तरह सुबह वतन का फॉर्मेट आपको बता दें, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। करने का काम, आज का वजीफ़ा आपको बताते हैं, सवाल जवाबात का सेशन होता है, लाइव कॉल्स आपकी लेते हैं, आज की किताब मुस्लिम लाइब्रेरी में कौन सी है वो बताते हैं, और फिर आज का जो मौजू है, टॉपिक ऑफ द डे, जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि हुर्मत वाले महीनों में भी अगर हम गुनाह नहीं छोड़ेंगे तो फिर कब छोड़ेंगे? हमें अपने अंदर झांकना है, हमें अपने तर्ज अमल को देखना है। इस पे बात करेंगे। और आपका वो सेगमेंट जिसको आप सोचते हैं कि कब होगा, कब हमें देखने को मिलेगा, कुछ लोग कल हमसे पूछ रहे थे कि क्या टाइमिंग होगी, तो जनाब 8 साढ़े 11 बजे के करीब हम ख्वाबों की ताबीर का सेगमेंट भी शामिल करेंगे और हम दो नात भी शामिल किए जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियोज़ में हैं, तारुफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं तलावत कुरान करीम के लिए कारी इश्तियाक अहमद साक़ी साहब। कारी साहब को खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं जी आप? माशाअल्लाह, अल्लाह का फज़ल। अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत, जिनको आप कहते हैं कि देर से दिखाते हैं, मेरा मतलब है दिखाते हैं, तो हम देर नहीं करते जी। हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं, डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अशमल भट्टी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आज हमारी मोहब्बत ज़्यादा नहीं बढ़ गई? ब्राउन और ब्राउन का मैच एकदम से हो गया। आपने अंदर जो ड्रेस पहना वो भी ब्राउन है, टॉप भी आपका ब्राउन है।
جزاک اللہ. جزاک اللہ سر. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس طرح سے ہے کہ ہم آپ کو جب پروگرام صبح وطن دکھانے کے لیے آتے ہیں تو یہ پروگرام آپ تک دکھانے کے لیے, پہنچانے کے لیے ہمیں اور بھی ساتھی مل جاتے ہیں جو کہ شراکت دار ہیں, جنہوں نے تعاون کیا ہے. صبح وطن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں بائی دی وے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. آپ 5 منٹ سپانسر کر دیں, آپ پورا پروگرام سپانسر کر دیں, یا اوور دا ایئر آپ پورے سال کے پروگرام سپانسر کر دیں. اٹس اپ ٹو یو, جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے. آج تعاون کرنے والوں میں ہمارے ساتھ موجود ہے سلوہ بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ, اور آپ کو پتہ ہے آخر میں جو کتاب آپ کو بتایا کرتا ہوں انہوں نے بھی تعاون کیا, دارالسلام انٹرنیشنل. ان تمام کے اشتراک سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, نمبر نوٹ کر لیجئے, 042-111-700-000, یعنی 0421111700. اس پہ ڈائل کیجئے. اگر آپ پیغام کلب کے ممبر بننا چاہتے ہیں تو بھی اس پہ بات ہو سکتی ہے. شرعی سوالات جوابات کے لیے کال ہو سکتی ہے, آپ کی رائے کے لیے کال ہو سکتی ہے, لیکن یہ کال مختصر ہی ہوگی. ایک وقت میں ایک سوال کیا کریں اور ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں. ہمارا دوسرا نمبر ہے جو کہ واٹس ایپ نمبر ہے, جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ریٹن اور آڈیو میسج کے لیے, 0321-565-2000, یعنی 0321-565-2000. اس پہ آپ ڈائل نہیں کر سکتے, اس پہ آپ اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں شرعی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے. اسی طرح خوابوں کی تعبیر بھی آپ نے جاننی ہے, اس کے لیے بھی واٹس ایپ نمبر ہے 0321-0241-000, یعنی 0321-0241 اور 000. اس پہ آپ اپنا خواب بول کے بھیج دیجئے آڈیو کی صورت میں, یا لکھ کے بھیج دیجئے, انشاءاللہ اس کی تعبیر بھی آپ کو مل جائے گی. بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمان کی جانب. قاری صاحب سے کہتے ہیں کہ گزارش ہے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں, پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن
اللہ مع المتقین. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کمنٹس میں میرے پاس بہت سے ایسے کمنٹس آ رہے ہیں جس میں آپ سے خاص محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی بہت خوبصورت تلاوت کر رہے ہیں آپ، ماشاء اللہ. مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. دامی بھائی قاری صاحب نے سورہ توبہ کی آیات پڑھی ہیں اور آپ کے ٹاپک کی مناسبت سے پڑھی ہیں. اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس دن سے ہم نے اس کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو 4 مہینے حرمت والے اسی وقت سے طے ہیں، اور وہ 4 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور پھر کچھ فاصلے کے بعد رجب جو بھی گزر رہا ہے. تو ان 4 مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس میں اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی اطاعت والے کام کیے جائیں، اللہ کی سنی جائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. تو زمانہ جاہلیت میں جب ابھی اسلام کی روشنی پھیلی نہیں تھی چاروں طرف، اس وقت غیر مسلم بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے. ڈاکے بند کر دیتے، چوریاں کا بند کر دیتے، لڑائی جھگڑے بند کر دیتے، تلواروں کو میانوں میں ڈال کے بند کر کے رکھ دیتے، اسلحہ خاموش کہ نہیں بھئی اب ان 4 مہینوں میں ہم لڑائی جھگڑا بھی نہیں کریں گے. تو یہ احترام تھا. تو اللہ نے مومنوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرو، اور جیسا آپ نے انٹرو میں کہا کہ اب بھی گناہوں سے نہیں رکو گے تو کب رکیں گے؟ رک جائیں بھئی، ان 4 مہینوں میں رک جائیں، اللہ کی فرما برداری کریں. تو آگے جا کے اللہ رب العزت نے مشرکین کی ایک اور حرکت کا بیان کیا ہے، وہ بھی بڑی کبیح تھی. وہ یہ تھی کہ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم 3 مسلسل آ گئے ایک لائن میں. تو اب وہ جن کا پیشہ ہی ڈاکہ تھا، جن کا پیشہ ہی چوری تھا، جن کا پیشہ ہی غریبوں کو لوٹنا تھا، اب وہ 3 مہینے ان کے لیے تو وہ گھروں میں فاقے پڑنے لگ جاتے، تو بڑا مشکل ہو جاتا تھا. تو وہ حج کے موقع پر اپنے سردار سے اعلان کروا دیتے
کہ جناب اس سال محرم بعد میں ہوگا، سفر پہلے ہوگا، مہینے چینج کر لیتے تھے، چینج کر لیں تاکہ حرمت والے 2 مہینے مشکل سے گزرے ہیں، اب 1 مہینہ لوٹ مار کے لیے مل جائے، کاروبار کے لیے مل جائے، ظلم و ستم کرنے کے لیے مل جائے، اس کے بعد اگلا مہینہ پھر حرمت کا گزار لیں گے، جب گھر بھر لیں گے غریبوں کے لوٹ کے تو اپنے گھر بھر لیں گے تو پھر گزاریں گے۔ جی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ زیادۃ فی الکفر، یہ تو کفر میں اور بھی اضافے کا باعث ہے، تو اس حرکت سے بھی منع کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کی حرمت بیان کی ہے ان کا احترام کرنے کے لیے، تاکہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہت خوبصورت کتاب ہے آج بھی، ہمیشہ کی طرح دیکھیے جیسے ہم بتاتے ہیں، اور واٹ اے کوانسیڈنس، کتاب کا ٹائٹل بھی براؤن ہے۔ اچھا جی، کتاب ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ریاست مدینہ کے خد و خال، یہ آج کی کتاب ہے جی۔ یہ کتاب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینے میں ریاست مدینہ کی فکری، اخلاقی اور انتظامی بنیادوں کو واضح کرتی ہے۔ عدل، رحمت، مشاورت اور ذمہ دار قیادت جیسے اصولوں کو مستند تاریخی شواہد کے ساتھ اس میں پیش کیا گیا ہے، جو آج کے دور میں اسلامی ریاست کے تصور کو سمجھنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ہم نے اگر زندگی میں رہنمائی لینی ہے، اپنے کاموں میں رہنمائی لینی ہے، تو ہم کہاں سے لیں گے؟ قرآن و سنت سے ہی لیں گے۔ یہی بات ہے آج کی کتاب میں بھی، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ریاست مدینہ کے خد و خال۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شو رومز پہ آپ کو مل جائے گی، یا آپ darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، وہاں سے بھی آپ کو آن لائن یہ آرڈر ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ لیں جی، آج کی کتاب ہے، اس کو یہاں پہ ہم رکھے دیتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے کرنے کے کام کی جانب، جو کہ ہمیں بتائیں گے مفتی صاحب۔ سر، کرنے کا کام مختصر، ہاں جی، آسان، سب کو آتا بھی ہے، اور اجر و ثواب کتنا ہے کہ اگر انسانوں کے گناہ پوری زمین کو بھر دیں جی، اور بھرنے کے بعد اوپر کو بھی آسمان تک چلے جائیں تو بھی فکر کی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے توبہ کی فکر کرنی چاہیے، گناہوں کی بخشش کی توبہ، کوئی ذریعہ ڈھونڈنا چاہیے، کوئی کلمات ڈھونڈنے چاہیے کہ جن کے ذریعے ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے، توبہ ہم کر لیں تو پھر بے فکر ہو جائے۔ تو وہ کلمات بڑے آسان سے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا شاندار قسم کا وظیفہ، آپ نے فرمایا ما علی الارض احد یقول، روئے زمین پر جو شخص بھی یہ کلمات پڑھ لے۔ کچھ دن پہلے ایک بندے نے کہا تھا نا کہ وہ اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ اکبر، تو ہم نے کہا تھا نہیں، سجدہ تو کرنے کی توفیق دیتا ہے، وہ گناہ گاروں کو بھی دے دیتا ہے۔ تو کوئی بھی گناہ گار زمین پہ گناہوں سے لدا ہوا، بھرا ہوا، وہ زبان سے یہ کلمات کہہ لے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ 3 کلمات ہیں، 3 جملے ہیں، آپ کو بھی آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یقین، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ یقین، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تیری توفیق سے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم نیکی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اللہ تیری توفیق، تیری رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ان 3 کلمات کا اقرار، ان کا معنی سمجھتے ہوئے رب کے سامنے التجا کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، الا کفرت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ سارے معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کا اہتمام کرنے، ان کو پڑھنے، ان کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مفتی صاحب، کتنا اچھا لگتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ کی ایسی خوشیاں ہمیں دینے والی آیات اور ایسے احکام نظر آتے ہیں، ایسی تعلیم نظر آتی ہے، تو کہیں نہ کہیں پھر دل میں ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کوشش بھی کرتے ہیں نہ ہو، لیکن جب اللہ کی رحمت دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، نجات ہو جائے گی، کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ جی۔ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، کون ہیں؟ محمد عمیر ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر، بالکل، محمد عمیر نواب شاہ سے۔ نواب شاہ سے۔ کیسے ہیں محمد عمیر؟
جی الحمدللہ، اپنے آپ مفتی صاحب سب خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ یہ دیکھیں کہ مفتی صاحب بھی آپ کی آواز کو اب پہچانتے ہیں، ہم بھی پہچانتے ہیں. فرمائیے آج کا کیا بہت سوال شکریہ، ہے؟ بہت شکریہ. جزاک اچھا سر، یہ سوال ہے کہ دعا کے متعلق ایک سوال ہے کہ دعا اگر کسی مصروفیت کے باعث نہیں ہے، کوئی شخص سستی کی وجہ سے ڈیلی نہیں کرتا، کبھی کبھار کرتا ہے، تو یہ صحیح ہوگا؟ اور قرآن پاک میں دعا کے متعلق ایک دعا نہ کرنے کے متعلق ایک وعید آتی ہے نا قرآن پاک کی سورۃ مومن میں، دعا نہ کرنے والے شخص کے لیے وعید آتی ہے، تو یہ اس میں تو نہیں آیا کہ کوئی شخص کبھی کبھی کرتا ہے، بہت کم کرتا ہے، یہ پوچھنا تھا. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی. محمد عمیر. دعا کے بارے میں اللہ رب العزت کا باقاعدہ حکم ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ میرے بندوں کو بتا دو وہ مجھ سے مانگتے رہیں، میں عطا کرتا رہوں گا. تو یہ اب بندے کی اپنی خوش نصیبی ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہے، جی ہر وقت مانگتا رہے، ہر وقت جولیاں بھرتا رہے، ہر وقت اپنی رحمتیں رب کی لوٹتا رہے. تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے. جی اور اگر وہ کبھی کبھار دعا کرتا ہے تو یہ اس کی نافرمانی نہیں سمجھی جائے گی، لیکن دعا بھی عبادت ہے، تو عبادت کبھی کبھار تو نہیں ہونی چاہیے. آپ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سجدوں میں دعا کریں، تشہد میں دعا کریں تو مسئلہ حل ہو گیا. اس وقت تشہد میں بیٹھ کر دعا کریں گے تو دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے جی اور ادائیگی بھی. اگر 5 وقت روزانہ آپ دعا کر رہے ہیں نماز میں، فرض میں ہی کر رہے ہیں، تو 5 دفعہ تو پھر بھی ہو گئی، تو یہ کم تو نہیں ہے. تو میرے بھائی صاحب شاید یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ بیٹھ کے جو دعا کرتا ہوں تو وہ کبھی کبھی کرتا ہوں. تو میرے بھائی ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ سجدے میں کر لیں، آپ تشہد میں کر لیں، آپ رات کو بستر پر سوئے آپ کو تھوڑی سی کروٹ بدن سے جاگ آ گئی، اس وقت مانگ لیں مختصر سی دعا، تو یہ دعا ہو جاتی ہے. البتہ جو بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے، اللہ کے نعمتوں میں غرق ہے اور اس کو بھول گیا اللہ، وہ کبھی بھی دعا نہیں کرتا. نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس مالک سے نہیں مانگتا وہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگتے نہیں، ہے فقیر، ہے نادار، ایک لمحہ بھی اس کی رحمت کے بغیر جینا ممکن نہیں ہے. وہ بہترین مشروب جو ہم پی رہے ہیں، ایک گھونٹ اللہ کی رحمت کے بغیر نیچے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. نہیں جا سکتا. ہمارے ایک بزرگ حکیم تھے، ماہر حکیم، تو وہ کہتے ہیں پوتے کی شادی پر بارات پر گئے ہوئے، نوالا لیا تو نوالا ادھر اٹک گیا، 2-3 دن بیمار رہے، نوالا ہی نیچے نہیں جا رہا. اللہ. نوالا نیچے جاتا تو پانی اٹک جاتا ہے، پانی اٹکتا ہے تو وہ نوالا برے حال تھے. تو یہ اللہ کی رحمت کے بغیر جو ہم کھاتے ہیں جو پیتے ہیں یہ گلے سے نیچے بھی نہیں اتر سکتا. اور پھر جزو بدن بن کے بعد جو اضافی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر ویسٹیج نہیں باہر نہیں نکل آ سکتا. سکتے. تو اس لیے انسان محتاج ہے تو اس کو اپنے رب کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے اور ہر وقت مانگنا چاہیے، اور خصوصاً اس وقت جب وہ مالک خود آ کر پکارے کہ میرے بندے لے لے کچھ لینا ہے. بیوٹیفل، بہت خوبصورت. جب وہ مالک آ کر آفر کر رہا اس وقت جاگنا چاہیے، اس وقت مانگنا چاہیے. بڑی خوبصورت فیل ہے یہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. لیں جی ایسی خوبصورت باتیں ہم نے اور بھی کرنی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ کنٹینیو کریں گے. مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک خصوصی دعا کروانی ہے، پھر اس کے بعد ہم سلسلہ آگے لے کے بڑھیں گے. ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں عثمان شیخ صاحب، روبی فوم والے، ان کے والد محترم شیخ رشید صاحب شدید علیل ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے خاص طور پہ دعا کروا دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشفہ شفاء کاملا عاجلا ظاہرا وباطنا. اللہم اشفہ شفاء کاملا. یا الہ العالمین ہمارے بزرگوں کو صحت یاب فرما دے. آمین. اللہ مکمل صحت عطا فرما دے. آمین. اللہ جلد از جلد صحت یاب فرما دے. آمین. آمین. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سب جو بھی بیمار ہیں، جو بھی جن کی صحت ٹھیک نہیں ہے، پریشان حال، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کر دے، سب کو اللہ تعالیٰ صحت صحت اور یاب تندرستی سے نوازے، ان کو مشکلات سے نکالے. اچھا جی، ہمارے پاس کمنٹس میں بہت سارے نام ہیں، بڑی رونق ہے جی آج تو یوٹیوب کے ہمارے لائیو لنک میں ایز یوزول. اور مہوش زبیر ہیں، عریفت شیخ ہیں، محمد بلال ہیں، مریم طاہر ہیں، پھر ریپیٹڈلی ہیں سارے، پھر عرفان صاحب ہیں،
پھر اس کے بعد قاسم حسنین بھی ہیں, نعمان خالد بھی ہیں, سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں, مجھے دعائیں دے رہے ہیں, قاری صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں, ہماری ٹیم کو دعائیں دے رہے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا. پیغام ٹی وی سے آپ محبت کرتے ہیں, یہ اصل میں دین سے محبت ہے. عریفت شیخ ہماری بہن بڑی روٹین میں لکھتی ہیں اور آج بڑے موڈ میں بھی ہیں, انہیں 3-4 یہاں پہ ہمیں میسیجز بھی کیے ہیں اس میں کمنٹس میں, تو وہ شامل کر لیں گے. اچھا ایک کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں پہلے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرگودا سے کال کر رہی ہیں جی, بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے, فرمائیے کیا تھوڑی سوال. آواز وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا, ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ الحمدللہ, دعائیں آپ کی, فرمائیے. کیا حال ہے بیٹا؟ میں مدہ تو یہ چینل ویکھ رہی ہوں, میری کال نہ ملتی, میں بڑی پریشان ہوں جی. آستے میں اکاؤنٹ نمبر تہاڈا لینا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نا ٹی وی کی آواز بند کریں. ٹی وی کی آواز جی بند کریں گے تو پھر آپ ہمیں صحیح طرح سے سن پائیں گے, ورنہ لائن کٹ جائے گی آپ کی. جی جتنی ایک میں تو مدد ہو سکے میں اتنی مدد کرنی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ جی, بہت بند کر. شکریہ. ابھی آپ کو بتا بھی دیتی ہے ٹیم ہماری کہ آپ کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. کوئی اور جی سوال بھی ہے آپ کا؟ جی کوئی سوال بھی کرنا ہے آپ نے؟ جی سوال یہ ہے کہ میں بڑی محبت نال وینی ہاں, میرے کن دعا کرنا اللہ پاک انشاءاللہ میں توفیق دے دے دیکھن دی جی تے انشاءاللہ. ایمان تے خاتمہ ہوئے. آمین آمین جی جی بالکل, ڈھیروں دعائیں ہیں جی آپ کے لیے, دل سے دعائیں ہماری ماؤں بہنوں دیکھنے والوں کے لیے, جی ہمارے ایک تو بزرگوں میں کے لیے. ہر مہینے جتنی میں تو خدمت ہو پئی وہ بھی کرنی تے روز ہے جتنی میں تو ہو پئی وہ اتنی کرے سا انشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے جوان, اس واسطے دعا کراؤنی پئی, میں بڑی پریشان رہنی ہوں کا. اچھا جی تے میں ٹھیک انشاءاللہ جتنی میں تو خدمت ہو پئی میں اتنی کرے سا. جی بہت شکریہ. اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کو صبر عطا فرمائے. شکریہ آپ نے کال کی ہے, پیغام کلب میں ممبر بنی ہیں آپ, اور انشاءاللہ تعالی یہ اس کا اجر آپ کو بھی آپ کے بیٹے کو بھی جاتا رہے گا. بہت شکریہ آپ نے کال کیے. ہم اینڈ میں سب کے لیے دعا کروائیں گے جب ہم اس کو اختتام میں کریں گے سیشن کو. ٹھیک ہے جی, بڑھتے ہیں کمنٹس کی جانب. تو عریفت شیخ صاحبہ نے ہمیں بہت سے کمنٹ بھیجے ہیں اور ہمیں دعائیں دی ہیں, خاص طور پہ ٹیم کو دعائیں دی ہیں. اچھا مریم طاہر لکھتی ہیں, نوید بھائی مفتی صاحب ہمارے موٹیویشنل ٹیچر ہیں, اللہ پاک اپنی امان میں رکھے, آمین. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ. اچھا مہوش زبیر لکھتی ہیں, سوال یہ ہے کہ میرے نانا نے 12 تولہ سونا لیا تھا میری خالہ کی شادی کے لیے. میرے نانا کے انتقال ہو چکا ہے اور خالہ کی بھی شادی نہیں ہو سکی. 26 سال ہو گئے ہیں, اس سونے کی زکوٰۃ نہیں دی. اب وہ سونا میری خالہ کے پاس ہے لیکن ان کا کوئی روزگار نہیں ہے, تو وہ 12 تولے سونے کی زکوٰۃ کیسے دیں؟ 26 سال کی دیں یا جب ان کے پاس سونا آیا تب دیں؟ پلیز رہنمائی کیجیے. اللہ المستعان. زکوٰۃ تو ان کی 26 سال کی ہی واجب الادا ہے. سونا جس کے پاس بھی رہا اس کو چاہیے تھا کہ سونے کی زکوٰۃ دیتا. اگر اماؤنٹ نہیں تھی تو سونے میں سے دے دیتے. جی 40واں حصہ ہے 2.5%, تو ایک چھوٹی سی انگوٹھی, میرا خیال ہے کہ وہ زکوٰۃ کی میں نکلنی تھی تو وہ دے دیتے. 12 تولہ سونا تھا, ماشاءاللہ اچھی اماؤنٹ تھی, تو اس میں سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی چھوٹی سی رنگ بننی تھی تو وہ دے دیتے. جی اگر نہیں دی تو اب دے دیں. اگر اس مال کو حلال کرنا ہے, پاکیزہ بنانا ہے, اللہ کی رحمتیں لینی ہیں, برکتیں لینی ہیں, تو وہ پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ کاؤنٹ کر کے اس 26 کو سال کی ادا کریں. ادا کریں. میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ایک ایسی ہی جو گولڈ کی ایک چھوٹی سی کوانٹٹی پڑی ہوئی تھی اور وہ تولے تقریباً اس سے لگ بھگ تھوڑے زیادہ تھے. تو میرے والد صاحب نے مجھے لنڈن سے ایک دن کال کی اور مجھے کہتے یار مجھے یاد آیا وہ پڑا ہوا ہے, اور وہ ان کے پاس تھا, ہمیں نہیں آئیڈیا تھا کہ کیا. اور اٹس بین اراؤنڈ مور دین آئی گیس 15-16 ایئرس, 15-16 سال بعد ان کو کہیں یاد آیا. انہوں نے کہا یار اس کی زکوٰۃ نہیں دی. اور آپ بلیو کریں گے مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ میرے والدین کو زندگی صحت لمبی عمر دے, جزا دے اللہ تعالیٰ. انہوں نے ایک ایک پینی کا حساب مجھ سے کروایا, جو اس ایئر سے لے کے اس لاسٹ ایئر 25 تک
اور الحمدللہ وہ ہم نے سب پے کیا. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. آمین آمین. اس سے اللہ کی برکت بھی آئے گی نا، رحمتیں بھی آئیں گی جی بالکل. انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک کالر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، میرے دو سوال ہیں، دو کر سکتی ہوں؟ جی فرخندہ صاحبہ لاہور سے کال کیے، شکریہ. کوشش کیجئے کہ ان کو شارٹ کر لیں. جی 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 اچھا فرمائیے. سر، ایک تو ابھی مفتی اجمل بھٹی صاحب نے بتایا تھا نا تشہد میں دعائیں، تو وہ میں نے پوچھنا تھا کس ٹائم پہ تشہد میں کس ٹائم پہ پڑھتے ہیں اور کون سی دعائیں سکتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم اور غروب ہونے کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو وہ اس میں مطلب ایک ٹائم دیا ہوتا ہے، جیسے 5:05 پہ سورج طلوع ہوگا، تو اسے کتنی دیر پہلے یا کتنی دیر بعد ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ مطلب وہ دورانیہ کتنا ہونا چاہیے؟ اینڈ ایگزیکٹ وہی ایک ٹائم چھوڑنا ہے یا پھر اس سے کچھ 10 منٹ پہلے؟ تو یہ کائنڈلی ان دونوں کا جواب دے دیجیے گا. اور دوسرا، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، خاص طور پہ جو خواتین کا پروگرام ہے نا، لیکن اس طرح کا اور کوئی پروگرام نہیں ہے. بہترین اسکالرس لائے دیتے ہیں، لیکن آپ کو اس کی بہترین جزا دے. بہت اچھا کام کر رہا ہے پیغام ٹی وی، اور بہت ہی قابل ستائش اور قابل تعریف ہے آپ کا یہ قدم. اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت دے اور اس سلسلے کو اور بہت زیادہ بڑھائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کی ان دعاؤں کا بہت شکریہ فرخندہ بہن. آپ ہمارے کلب پیغام کلب کی ممبر بنی ہیں؟ جی بنی رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گی میں جیسے ہی ٹائم نکال کے نا کلب بنوں گی انشاءاللہ. اوکے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. 2 سوال ہیں جی. پہلی بات ان کے تشہد میں دعا کب کریں؟ دعا کب کریں؟ تشہد میں جب اتحیات پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیا ہے، اس کے بعد دعاؤں کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دعا پڑھنے کا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب فی القبر وعذاب فی النار، ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی، وہ مانگیں. اس کے بعد جو مسنون دعا آپ کو آتی ہے، قرآن مجید کی دعائیں پڑھیں، مسنون دعائیں، آپ کو جو اچھی دعا لگتی ہے وہی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. سلام پھیرنے سے پہلے اور درود شریف پڑھنے کے بعد، یہ ٹائم ہے دعا کا. یہاں پر جتنی دل کرے دعائیں کریں. طلوع اور غروب کے طلوع اینڈ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، ابھی ہمارے ہاں ٹائم آج تھا 7:02 پر سورج طلوع کا. جی. اب آپ نماز روک دیں. نفل نماز جب فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو سورج کے طلوع ہونے تک نفل نماز پڑھنا منع ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے. 7:02 پر آج طلوع تھا تو 7:15 پر تقریباً دوبارہ آپ کو نفل پڑھنے کی اجازت مل جائے گی. سورج جتنا سا بلند ہو جائے ٹھیک ہے تو نفل پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر کسی کے فرض رہتے ہیں، اس نے فجر کی نماز ابھی پڑھنی ہے، تو اگر اس کو سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کو مطلب پتہ ہے کہ میں 1 رکعت پڑھ لوں گا، مثلا وہ 7 بجنے میں ابھی 3-4 منٹ رہیں تو وہ نماز شروع کر دے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ سورج طلوع ہوتے ہوتے 1 رکعت تو میری مکمل ہو چکی ہوگی، تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ دوسری رکعت سورج طلوع ہونے کے دوران بھی پڑھ لے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن نوافل اس وقت نہیں پڑھے جا سکتے. ٹھیک ہے. کالر ہیں ایک اور جی. ہارون شہزاد صاحب کال کر رہے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ جی الحمدللہ. ہارون بھائی آپ چیچا وطنی سے کال کر رہے ہیں، شکریہ. سوال کیا لائے ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی ٹائر پنچر کی دکان ہے، تو اس میں کام کرتا ہوں. اب وہ دکان میرے حوالے کر دی گئی ہے، تو کیا وہ اس کا میرے بہن بھائیوں کا بھی اس میں حصہ ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی ہے. اور دوسرا سوال ایک اور ہے جی. میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ اگر میں سود کے پیسوں سے کسی دکان سے جا کر سامان خریدتا ہوں تو وہی بندہ ان پیسوں سے آ کر مجھ سے پنچر لگواتا ہوں، تو کیا وہ میرے لیے پیسے حلال ہوں گے یا حرام؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی جی. فرمائیے. سوال کیا تھا؟ والد کی دکان میں سب بہن بھائیوں کا حصہ ہوگا کیونکہ وہ ان کے ہینڈ اوور ہو گئی اور یہ کام کاج کرتے ہیں؟ کام کاج تو کرتے ہیں لیکن پراپرٹی تو سب میں ہے نا. سب میں ہے. سب کی شراکت ہے اس میں. والد صاحب زندگی دے، اللہ صحت دے. تو اگر تو انہوں نے باقی کی ناراضگی مول لے کر اس اکیلے کو دی ہے تو پھر غلط کیا ہے. اور اگر باقی خوشحال ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہا جی چھوٹا بھائی یہ دے دیں تو دے دیں. لیکن والد کی وفات کے بعد جب یہ پراپرٹی بنے گی تو اس میں سب کا حصہ ہوگا. سب کا حصہ ہوگا. اور اگر باقی بہن بھائی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے چھوٹا بھائی ہے، والد نے اس کو دیا تو ٹھیک ہے، تو پھر ان کی رضامندی سے جائز ہوگا، وگرنہ ان کا حصہ بھی سب کا ہوگا. ہے اس میں سود کے پیسے سے کام کرنا اور کوئی سود کے پیسے سے جو کہ بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے ان کو اجرت دے کے جاتا ہے، دونوں صورتوں میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟
ان سود کے پیسوں سے کاروبار کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، سود کے پیسے استعمال کرنے حرام ہے، لیکن اگر انہوں نے ان کے ہاں کوئی کام کیا ہے مزدور کے طور پر تو ان کی اجرت تو حلال ہے۔ پنکچر لگایا کسی گاڑی کا، بائک یہ کا، تو یہ تو مزدوری کے پیسے لے رہے ہیں۔ یہ اپنی مزدوری لے رہے ہیں، اس نے جو کمایا کمانے والے کو گناہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے محوش زبیر، مجھے آپ مفتی صاحب اور آپ کے پروگرام بہت پسند ہیں جی، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، دعا کرتے رہیے، سیکھتے رہیے پیغام ٹی وی سے۔ اچھا، نعمان خالد لکھتے ہیں نوید نظامی صاحب اور مولانا اشمل بھٹی صاحب، اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ نوید نظامی صاحب، القرآن MP3 ایپ پلے اسٹور سے نہیں مل رہی، دعائیں دینے کا بہت شکریہ، لیکن وہ میرے خیال میں چند دنوں میں آ جائے گی اس پہ، کہ میرے خیال میں قاری عبد المتین شاہین صاحب والی وہ اس ایپ کا ذکر کرے، انشاءاللہ آن دا پروسیس ہے، وہ آ جائے گی انشاءاللہ جی۔ اور آگے بہت ساری دعائیں رفت شیخ ہمیں دوبارہ دے رہی ہیں، اور ایک کالر بھی آ گئے، ان کو شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی پور سے محسن عباس صاحب کال کر رہے ہیں جی، محسن صاحب فرمائیے۔ جی سر، مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا شیطان ہمارے دلوں کی باتیں جانتا ہے؟ یعنی جو دل میں بات ہوتی ہے کہ وہ میرے اور میرے پیارے رب کے درمیان ہے، پھر وہ ڈر لگتا ہے کہ دل میں آتا ہے کہ نہیں شیطان بھی جان گیا ہے، کیا یہ وسوسے ہیں یا شیطان علم غیب یا یہ جانتا ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ شیطان دلوں کی باتیں جانتا ہے؟ نہیں، شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے، ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، سورہ الناس میں اللہ کہتے ہیں شیطان وہ لعین ہے جو مسلمانوں کے مومنوں کے دلوں میں رنگ برنگے وسوسے اور برے خیالات ڈالتا ہے جی، لیکن مومن کے اپنے دل میں کیا وہ پلاننگ کر رہا ہے وہ شیطان نہیں جانتا۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے جو دلوں کے بھید سارے جانتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، قاسم حسنین ہمارے بھائی ہیں، وہ آگے ہیں اور ایز یوزول ایک کے بعد ایک لکھتے ہیں، پھر وہ اپنے میسیجز۔ قاسم حسنین ہمیں پہلے تو سلام کہتے ہیں، وعلیکم السلام، دعائیں دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بچے کو حفظ کروانے کے لیے سب سے بہتر ایج کون سی ہے، اور مفتی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے والدین کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کے والدین کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی دے، آمین۔ تندرستی سے نوازے۔ تو بچے کی اگر والدین اپنے گھر میں اس کو حفظ کرانا شروع کریں تو بچہ جب بولنا شروع ہو جائے تو اس کو نورانی قاعدہ جب پڑھانا شروع کرے تو والدین اگر گھر میں کروا رہے ہیں تو اسی وقت سے ساتھ ساتھ شروع کرا دیں، وہ تھوڑا تھوڑا جو والی بات آپ پڑھے گا وہ یاد بھی کرتا جائے گا۔ تو گھر میں اگر کروائیں تو ایج لیمٹ کوئی نہیں ہے، جب وہ کرنا شروع کر دے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، ساتھ ساتھ کروا لیں۔ اور اگر آپ نے کسی مدرسے میں کسی استاد کے پاس بھیجنا ہے تو پھر میرے خیال کے مطابق مختلف رائے ہیں علماء کرام کی کہ اگر بچے نے 5 کلاسیں پڑھ لی ہوں، پرائمری پاس ہو، اس وقت تک بچہ تھوڑا سا میچور بھی ہو جاتا ہے، سمجھدار بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا حافظہ بھی بہتر ہو جاتا ہے، وہ سبق یاد بھی کر لیں، اس کو سہولت رہتی ہے، اور اس کو پھر 3 کلاسوں کی چھوٹ بھی مل جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی، حفظ کرنے کے بعد وہ ڈائریکٹ 8ویں میں اس کو داخلہ بھی مل جاتا ہے، تو اس طرح 2 in 1 ہو جاتا ہے۔ تو 5ویں جماعت پڑھنے کے بعد جو بچہ حفظ کرنے جاتا ہے وہ عموماً بعض بچے جو ذہین ہوتے ہیں 6-7 ماہ میں بھی کر لیتے ہیں، 10 ماہ بھی کر لیتے ہیں، سال میں بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے شو میں آتے ہیں بچے 40 ڈیز میں، 40 دن میں، وہ وہی نا، تو اس عمر میں جا کر کروائیں تو یہ بہترین عمر ہے جس میں حفظ کرایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نجمہ سلیم صاحبہ گوجرانوالہ سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے کیا کہیں گی آپ؟ میں فرماتی ہوں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میں پیغام ٹی وی کے ممبر بننا چاہتی ہوں، تو پیغام آپ ٹی وی کی آواز بند کریں، پہلے ٹی وی کی آواز بند کریں گی نا تو پھر آپ مجھے بھی سن پائیں گی اور آپ کی بات بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کر دی ہے۔ ہاں جی، اب فرمائیے۔ ہاں بیٹا، میں پیغام کلب کی نا ٹی وی ممبر بننا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ، ویلکم جی، ویلکم، خوش آمدید کلب میں آپ کو۔ ہاں جی، تو وہ بس میں نے یہی کہنا تھا کہ ہمارے لیے بس دعا کرتے، اللہ ہمیں بہت زیادہ توفیق دے۔ تو یہ دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ کیسے ہم نے رابطہ کرنا ہے، جو بھی ہم خدمت کریں، بس آپ نے کال کی، رابطہ ہو گیا، ٹیم آپ سے بھی خود ہی رابطے میں ہے، آپ نے کال بند نہیں کرنی، تو انشاءاللہ آپ سے پھر آگے پروسیس وہ بتا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے
اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور خیر آپ کو بھی آتی رہے گی, آپ کے پیاروں کو بھی آتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے جی. جس طرح میں نے عثمان شیخ صاحب جو روبی فوم والے ہیں ان کے لیے, ان کے والد محترم شیخ رشید صاحب کے لیے خصوصی دعا کروائی کہ وہ بیمار ہیں, علیل ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کریں. جتنے لوگوں نے ہمیں کمنٹس میں لکھا ہے یا جتنے لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے, سب کو ہم شامل کرتے ہیں, اور میں کہتا ہوں مفتی صاحب خصوصی دعا سب کے لیے کروائیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. یا الہ العالمین جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ جتنے ہمارے ناظرین جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے. اللہ جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے. اللہ جو تنگ حال ہیں اپنی رحمت سے ان کو خوشحال فرما دے. اللہ جو قرضوں میں جکڑے ہیں اللہ ان کے قرضوں کا بندوبست فرما دے. اللہ ہمارے ناظرین یا جتنے بھی مسلمان جن کے پاس نیک صالح اولاد نہیں ہیں اللہ ان کو نیک بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دے. اللہ جن کی رزق میں تنگی ہے ان کو رزق میں وسیع حلال پاکیزہ رزق عطا فرما دے. یا اللہ جو حرمین کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو حرمین کی زیارت نصیب فرما دے. اللہ پیغام ٹی وی اس کی انتظامیہ اس کے ورکروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اللہ جو محنت ہم کر رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لے. اللہ اس کو ہمارے میزان حسنات میں شامل فرما لے. یا اللہ اہل اسلام کی خیر و فرما دے. یا اللہ اہل اسلام کی خیر فرما. اللہ اہل پاکستان کی خیر فرما. اللہ ہمارے ہم وطنوں کی خیر فرما. اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے. اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے جس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے قاری اشتیاق احمد ساکی صاحب. قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی آنے کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. لیں جی یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے. جب واپس آئیں گے ہم نے بات کرنی ہے کہ حرمت والے مہینے میں ہم اگر گناہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر کب چھوڑیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.